अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल दर्द मिन फलाक। ये एक इस्लामिक बेस्ड नॉवेल है। हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ कि इस नॉवेल को ज़रूर टाइम दें, 2-4 एपिसोड तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन स्टिल जो है एक इस्लामिक नॉवेल है, इसलिए कोई भी इसको तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। और बड़ा डिसअपॉइंट हूँ मैं आप लोगों से इस हवाले से। बहुत दिल दुखता है मेरा जब मैं इस पर सिर्फ 100 व्यूज़ देखती हूँ, 50 व्यूज़ देखती हूँ। और चलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिव्यू भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है दर्द मिन फलाक, राइटर हैं इस नॉवेल की यूसरा कंवल और एपिसोड नंबर है 9। कैंटीन एरिया में स्टूडेंट्स का इतना रश था कि एक इंसान गुम हो तो मुश्किल से ही मिले। ऐसे रश में एक टेबल पर फ़याज़ और मोमिन बैठे थे। दोनों ही अपने अपने मोबाइल में क़ानून का ख़जाना खोज रहे थे। फ़याज़ नज़र उठाकर टेबल के पार बैठे मोमिन को देखा तो उसके चेहरे पे मौजूद तासुरात ने नज़र को ठहरने पे मजबूर कर दिया। मोमिन अब भी मोबाइल में ही कुछ देख रहा था और साथ परेशान भी दिख रहा था। मोमिन, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? उसके पूछने पर मोमिन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फ़याज़, वो मेरी कज़न इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे ढूंढूं। उसने फ़याज़ को बताना ही बेहतर समझा था। तुम्हारे पास नंबर है उसका? फ़याज़ ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, नंबर तो है। फिर उसको कॉल कर लो और आराम से उससे पूछो कि आप किस डिपार्टमेंट में हो। फिर वहाँ जाकर उससे बात कर लेना और कॉल पर पहले बता देना कि तुम हो कौन। फ़याज़ की बात पर मोमिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अमल करे या ना करे। तुम श्योर हो मुझे ऐसा करना चाहिए? मुझे नहीं लगता उसे मेरा इस तरह से कॉल करना अच्छा लगेगा। वो तो मामा बाबा से ठीक से बात नहीं करती, मुझसे कैसे करेगी? मोमिन ने उसे तफसील से अपनी कज़न के गुण गिनवाए थे। तुम कर लो कॉल, कुछ नहीं होता, कम से कम तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ज़िंदगी के मामलात में और फैसले करने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए कि वक्त ही आपकी पहुंच से निकल जाए और आप पीछे बैठकर लकीर पीटते रह जाएं। फ़याज़ ने मुखलिस दोस्त की तरह उसे मशवरा दिया, जिस पर अमल करने के लिए वो यहाँ से उठता बाहर चला गया। गार्डन में आकर उसने हिजाब का नंबर डायल किया और चंद लम्हे सोचने के बाद कॉल डिलीवर कर दी। कॉल जा रही थी कि उसके सामने खड़ी 2 लड़कियों में से एक का मोबाइल ब्लिंक करने लग गया। वो लड़कियां गार्डन में उससे 9-10 कदम के फासले पर खड़ी थीं। उस लड़की ने मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव की तो उसकी आवाज़ और मोमिन के कान पे लगे मोबाइल में से आई आवाज़ एक जैसी ही थी। मोमिन जितना हैरान होता उतना ही कम था। ये कैसा इत्तेफाक था? और ये लड़की? नहीं, ये इसकी कज़न नहीं हो सकती। जो भी हो, इसे मेरी कज़न नहीं होना चाहिए था। ये वो बातें थीं जो उसके दिलो दिमाग में इस वक्त चल रही थी। ये लड़की मेरी कज़न? नो, नेवर। वो लड़की कुछ कह रही थी पर मोमिन की तो जैसे सुनने वाली हिस्सी मफलूज हो गई थी। आसपास की आवाज़ें उस तक पहुंचने से कासिर थी। उसने फ़ोन को कान से हटाते जल्दी से कॉल कट की और दोबारा से कैंटीन की तरफ चला गया। उसे फ़याज़ को ये बात बतानी थी। दूसरी तरफ अलमीरा और हिजाब गार्डन में खड़ी थी कि हिजाब के मोबाइल पे कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव की तो आगे से कॉल करने वाला शायद फ़ोन करना भूल चुका था कि बात भी करनी है। ओ भाई, बात भी कर लो। कॉल क्या मेरी सांसें सुनने के लिए की थी? मेजर अहमद तो तुम हो नहीं, फिर सस्ती हरकतें क्यों कर रहे हो? हिजाब अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो चुकी थी, पर आगे वाला उसकी बातों को सुनकर कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं था। उसके साथ खड़ी अलमीरा अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में टमाटर बन चुकी थी। दूसरी जानिब मौजूद नामालूम शख्स ने जब कॉल काटी तो हिजाब ने गुस्से से फ़ोन को घूरा, फिर बैग में रख दिया। अजीब इंसान था यार, जब बात ही नहीं करनी थी तो फिर कॉल क्यों की? हिजाब ने ऐसे पूछा जैसे वो शख्स सामने खड़ा उसी से मुखातिब हो। हिजाब, ये तुम कौन से मेजर अहमद के बारे में बात कर रही थी और अनजान लोगों से ऐसे कौन बात करता है?
المیرا نے اس سے پوچھا کیونکہ وہ دور دور تک کسی میجر احمد کو نہیں جانتی تھی، وہ ناولز جو نہیں پڑھتی تھی۔ میجر احمد؟ واٹ المیرا، تمہیں میجر احمد کا نہیں پتا؟ اس نے ایسے کہا جیسے پاکستان کا موجودہ پرائم منسٹر کوئی میجر احمد ہی ہو۔ میں نہیں جانتی، تم بتا دو۔ میجر احمد جنت کے پتے کا ہیرو جہان سکندر، عبد الرحمن پاشا اور ڈالی ہے، تم اسے نہیں جانتی؟ جاؤ یار، کیسی لڑکی ہو تم، جہان سکندر سے ناواقف ہو۔ سن کر برا لگا۔ حجاب کچھ اس طرح سے افسوس کر رہی تھی جیسے المیرا پاکستان کی آزادی سے نابلد ہو یا پھر موجودہ موسم کی اسے خبر نہ ہو۔ یہ لازمی کوئی نہ کوئی ناول ہوگا۔ بالآخر المیرا کو سمجھ آ گیا کہ حجاب ناول کے کسی ہیرو کی ہی بات کر رہی ہوگی، کیونکہ حجاب میڈم کو ناولز کا بھوت سوار رہتا تھا۔ شاباش، بالکل صحیح سمجھی ہو، خاصی عقل مند ہو تم۔ اس نے باقاعدہ المیرا کا کندھا تھپتھپایا جسے اس نے آسکر ایوارڈ جیت لیا ہو۔ اف حجاب، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کی آپس میں بے تکلفی بہت بڑھ گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ حجاب ہی کا تھا، پر المیرا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اب وہ دونوں ساتھ میں بہترین دوستوں کی طرح رہا کرتی تھی۔ مومن جلدی سے وہاں سے نکلتا کینٹین واپس آیا اور آتے ہی چیئر پر بیٹھتے اپنا سر پکڑ گیا۔ کیا ہوا مومن، اس نے پھر سے کچھ کہہ دیا کیا؟ اس کی حالت کو دیکھتے فیاض کو یہی لگا کہ اس کی کزن نے دوبارہ کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ نہیں فیاض، میں نے اسے کال کی لیکن بات نہیں کی، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی جنہیں برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب بات نہیں کی؟ تم نے بات کرنے کے لیے کی کال کی تھی نا؟ فیاض کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ فیاض، تم IT ڈپارٹمنٹ کی لڑکی کو جانتے ہو جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ بہت غصے والی ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، حجاب نام ہے جس کا؟ مومن نے اسے سوال پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، پر ابھی یہاں کیا ذکر اس کا؟ فیاض نے کم فہمی سے اس سے سوال پوچھا تو وہ گہری سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا۔ وہی میری کزن ہے، حجاب زہرا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ فیاض اتنا حیران ہوا کہ حجم سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ لڑکی مومن کی کزن، بلکہ نہ صرف کزن منگیتر بھی ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کیا اور مومن کی طرف متوجہ ہوا جو بہت ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ دیکھو مومن، جو بھی ہو، اب ہے تو وہی تمہاری کزن، اب تمہیں اس سے بات تو کرنی ہوگی۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہی تمہاری کزن ہے جبکہ تم نے اسے بات بھی نہیں کی؟ فیاض کے پوچھنے پر مومن نے اسے پوری تفصیل بتا دی کہ کس طرح اس کے کال کرنے کے بعد سامنے کھڑی لڑکی نے فون اٹھایا اور بات کی۔ اچھا، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، تم ایک دو دن اچھے سے سوچو، خود کو پرسکون کرو، پھر اس سے بات کرو، کہیں نہ کہیں جا کر تو اس کہانی کا اختتام تو ہونا ہی ہے نا۔ فیاض نے اس کو سمجھایا، پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھے اپنے اپنے گھروں کا رخ کر گئے۔ پیچھے بیٹھے لوگ یوں ہی اپنی زندگی میں مصروف تھے، کسی کو کسی کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، سب کی اپنی زندگی ہوتی ہے جس سے وہ خود ہی واقف ہوتے ہیں۔ رات کی چادر اپنے دامن میں ستاروں کو چمکائے ہوئے تھی۔ رات بھی ایک انوکھی سی چیز ہے، ہوتی ہے تو سیاہ ہے لیکن کشش خود میں بھی بھرپور رکھتی ہے۔ جب چاند سیاہ تھال پر سجا ہوا ہوتا ہے اور ستارے اپنے بادشاہ کے گرد رعایا کی طرح بکھرے ہوتے ہیں، یہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ چند لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن ٹھہرتی ضرور ہے۔ فیض احمد کا شعر ہے نا، در قفس پر اندھیری کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ انہیں چاند ستاروں کی چمک کو اپنی آنکھوں میں بسائے ایک وجود دنیا سے کٹا کٹا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس منظر سے مسرور ہو رہا تھا، اتنے میں کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ساتھ بیٹھا شخص گہری کھوجتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظروں کے زاویے کو چھت کی منڈیر پہ ٹکا لیا۔ کیا بات ہے حمیز، تم اس طرح سے چھت پر بیٹھ کر چاند تاروں کو کب سے دیکھنے لگے؟ حارث چاچو کے پوچھنے پر وہ آسودگی سے مسکرایا۔ چاچو، زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے اور آسانیاں تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ زندگی کیا ہر وقت آسان نہیں ہو سکتی؟ اضطراب سے دور خوشحال زندگی کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں ہنوز منڈیر پر ہی جمی ہوئی تھی۔ حمیز، تم ہمارے بہادر بیٹے ہو،
پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بچے زندگی ایک ہی ڈگر میں نہیں چلتی، یہ اپنے محور میں رہتے ہوئے بھی خود کو بدلتی رہتی ہے۔ اگر زندگی میں یہ اونچ نیچ بدلاؤ نہ ہوتے تو اس میں کشش بھی نہ ہوتی۔ ہر وقت کی خوشیاں بھی انسانی طبیعت کو بے چین کر دیتی ہیں، اور جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ آپ کا خود کا انتخاب ہے۔ اپنے انتخابات کو لے کر پریشان نہیں ہوا کرتے، بلکہ بہادری اور ثابت قدمی سے ان کا سامنا کیا کرتے ہیں۔ کوئی تو تھا جو حمیز جہاں-زیب سے مکمل واقف تھا، جنہیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ سب کچھ کا مطلب سمجھتے ہو؟ چاچو میں پریشان نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی بے چین سا ہو جاتا ہوں۔ سب کچھ ایک ساتھ سنبھالنا مشکل لگتا ہے۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ اپنے ساتھ اللہ کے ہونے پر یقین رکھو، پھر ہر پار تمہیں لاحق لگے گا۔ سنبھالتے ہم نہیں ہیں، سنبھالنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں بس کوشش کرنی ہوتی ہے۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح بہترین انداز میں سمجھا رہے تھے۔ چاچو، میں سوچتا ہوں جب سب کو میرے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ لوگ کیسا رد عمل دیں گے؟ آخر کبھی نہ کبھی تو اس راز سے بھی پردہ اٹھے گا ہی نا۔ اس کے الفاظوں میں خدشات بول رہے تھے۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اپنے آنے والے کل کا سوچ کر اپنے آج کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ حال اور مستقبل تو الگ چیزیں ہیں، انہیں الگ ہی رہنے دینا چاہیے۔ تم ابھی یہ بتاؤ کہاں جانے کی تیاری میں ہو؟ ان کو پوچھنے پر حمیز نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں کہیں جا رہا ہوں؟ یہ وہ سوچ تھی جو حمیز کے ذہن میں آئی تھی۔ ہمیں آپ کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے، ہمارے خفیہ کیمرے لگے ہیں آپ پہ۔ وہ شاید اس کی سوچ پڑ چکے تھے، تبھی مسکرا کر اس کے ذہن میں آئی بات کا جواب دیا۔ یار چاچو، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کیسے میرے بارے میں پتہ لگا لیتے ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں پتہ ہے لگا سکتا؟ اس نے ناراض بچوں کی طرح منہ پھلا کر شکایت کی۔ وہ ایسے کہ ہم آپ کے بھی چاچو ہیں، آپ سے چند ہاتھ آگے کی چیز۔ اب بتائیں کہاں کی تیاری ہے؟ ان کے پوچھنے پر حمیز کے تاثرات فوراً سے بدل گئے تھے۔ یہ لڑکا تاثرات بدلنے میں گرگٹ کے رنگ بدلنے والی علامات عادت کو بھی مات دیتا تھا۔ بس چاچو، ہے ایک منزل جس کا سفر مجھے نہ جانے کہاں لے کر جانے والا ہے۔ اس کی بات کو گھما پھرا کے بتانے پر چاچو سمجھ گئے تھے کہ وہ ابھی نہیں بتائے گا، بلکہ جب صحیح وقت ہوگا اور اسے مناسب لگے گا وہ خود ہی بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، پر نیچے چلو، کھانا کھاتے ہیں مل کر، اور زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ اٹھتے اپنے ساتھ اسے بھی لیے وہاں سے نیچے چلے گئے۔ چاند تارے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو سیڑھیاں اترتا کچھ لاپرواہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے میں اور جو لڑکا چھت پہ بیٹھا تھا اپنے چاچو سے بات کر رہا تھا، دونوں میں بہت فرق تھا۔ آخر یہ لڑکا کیا تھا؟ کیا یہ وہی تھا جیسا سب کو نظر آتا تھا، یا پس پردہ کہانی اپنے رخوں کو چھپائے ہوئے تھی؟ حمیز جہاں-زیب کون تھا؟ اتوار کا دن اپنی تمام تر خوشیوں اور مصروفیات کے ساتھ وارد ہو چکا تھا۔ اس دن کی اپنی ہی الگ خوشی ہوتی ہے نا، یہ کام پہ جانے کی ٹینشن، نہ اسکول کالج یا پھر یونی جانے کا مسئلہ۔ اس دن کاموں سے فراغت ہی فراغت نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ سب بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آج کے دن بھی کاموں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اس دن کی فراغت المیرا کو ملی تھی۔ وہ فسرت سے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ اس کے بیچ کی پروفائل کھلی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے کچھ سوچا، پھر پوسٹ والے آپشن پہ کلک کیا اور لکھنا شروع ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں، آپ کے نقطۂ نظر سے انسان کو اصل میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ چند الفاظ کے رد و بدل سے یہ سوال کئی بار مجھ سے پوچھا گیا ہے۔ میں نے سوچا آج آپ سب کو اس بات کا جواب بتایا جائے۔ قرآن میں بیشتر مقامات پر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا یا پھر کوئی اور بھی وجہ تھی، یا ہم عبادت کا مطلب ہی مکمل نہیں جانتے؟ ہم انسانوں نے عبادت کو نماز، قرآن اور روزے تک ہی محدود کر لیا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت میں اللہ کی محبت، حقوق العباد، انسانیت، یہ سب کچھ آتا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا اور قرآن کو پڑھ لینا ہی عبادت نہیں ہوتا۔ نماز میں دھیان لگانا ایک الگ عبادت ہے، اس میں خشوع و خضوع کا شامل کر لینا۔
نماز پڑھ کے خوش ہونا، قرآن کو سمجھنا، اس کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ سب جدا جدا عبادات ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی سے رہنا، رحم دلی کو خود میں جگہ دینا، مسکرا کر بات کرنا، لہجوں میں نرمی رکھنا، یہ سب عبادات ہیں۔ عبادت ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں ابھی یہ سوال بھی جنم لے رہا ہوگا کہ اوپر جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سب عبادت کیسے ہیں؟ تو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ رحم دل رہنا، یہ بات سوچ کر کہ اللہ اس عمل کو پسند کرتے ہیں، یہ عبادت بن جاتا ہے۔ کسی کی مدد یہ سوچ کر کریں کہ اللہ مجھ سے خوش ہوں گے، تو یہ آپ کی عبادت بن جائے گی۔ حقوق العباد کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ ہر کام کرنے سے پہلے یا کرتے وقت اللہ کو سوچتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، تو مطلب آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت ہوتا ہے کسی کو ماننا اور کسی کی ماننا۔ اللہ کو سب مانتے ہیں اور اللہ کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کی مانتے ہیں انہیں مومن کہتے ہیں۔ اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنا عبادت ہے۔ قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کو ماننا عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے نظام میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں چیزوں پر، باتوں پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ علم کافی ہے، مزید کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ پھر ہم کیسے سمندر کے قطرے پہ اکتفا کر لیتے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ مطمئن بھی ہوں گے اس جواب سے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ اس نے لکھنے کے بعد لیپ ٹاپ بند کیا اور وہاں سے اٹھتی اپنے باقی کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ سردیوں کی مختصر سی دھند بھری شام تھی۔ سبز پتوں کے جھنڈ میں پرندے اپنی پناہ گاہوں میں واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ ٹھنڈ انسانی جسم کو کپکپانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ لاؤنج میں لگے صوفوں میں سے ایک سنگل صوفے پر زنیرہ براجمان تھی۔ براؤن گھٹنوں تک آتا سویٹر پہنے، دوپٹے سے اپنا آپ کور کیے، اس کا پورا دھیان ٹیبلٹ کی اسکرین پر تھا، جہاں ایک بار پھر سے نماز معراج مومن لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے جہاں تک پڑھا تھا اس کے آگے سے پڑھنا شروع کیا۔ قیام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان رب الاعلیٰ۔ پہلے بات کرتے ہیں سجدے کی۔ سجدہ کیا ہے؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سجدے میں انسان اپنی پیشانی کو زمین پر لگاتا ہے۔ یہ عمل کیوں ضروری ہے؟ اس عمل کا کیا مقصد ہے؟ پیشانی کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیشانی پہ انسانوں کے بخت، ان کی قسمت لکھی جاتی ہے۔ آپ جو تھے، جو ہیں اور جو ہوں گے، وہ سب آپ کی پیشانی پر درج ہوتا ہے۔ اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ، ہم اور ہماری قسمت تیرے ہی محتاج ہیں۔ ہمارا کل، ہمارا آج اور آنے والا کل، سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ سجدہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ سجدہ خود کو فنا کرنے کا نام ہوتا ہے، اپنی ذات کو فراموش کر کے صرف اللہ کی ذات کو سوچنا۔ سجدہ انسان کے اس کی حیثیت سے واقف کراتا ہے۔ سجدے میں ہم بالکل نیچے گر کر جھک کر کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی بلند ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند، برتر۔ بلندی کا مفہوم میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا۔ اگر کوئی بادشاہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اسے بلند مانتے ہیں۔ پھر وہ رب تو بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے، اس کی بلندی کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ وہ رب سلطانوں کو سلطان بنانے والا ہے۔ سجدہ اللہ کو ہر انسان سے، چاہے وہ بادشاہ ہو، سلطان ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب سے بلند ماننے کا نام ہے۔ اس کی عظمت کے قائل ہو جانے کو سجدہ کہتے ہیں۔ ہم سجدہ کسے کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، آپ اسے سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدے دو ہوتے ہیں، پہلا سجدہ سجدہ حکم اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ وہ ابھی مزید پڑھتی، لیکن ماما کے بلانے پر ٹیبلٹ وہیں رکھتی اٹھ کر چلی گئی اور سفر ادھورا ہی رہ گیا، معراج کا سفر۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.